नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की तौफीक और अल्लाह ताला के फजल और एहसान के साथ हम आज आसान दरसे कुरान के सिलसिले में अगली क्लास में मौजूद हैं, हाजिर हैं। आज इंशाअल्लाह ताला बिइज़्निल्लाह हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 136 से ऑनवर्ड्स देखेंगे और उम्मीद है कि आज हमारा पहला पारा मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आयत नंबर 136। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ूलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला इलैना। बाकी आयत मुबारका मैं इंशाअल्लाह ताला साथ साथ पढ़ के तो तर्जमा करती जाती हूँ। कूलू, तुम सब कह दो, आमन्ना बिल्लाहि, हम अल्लाह ताला पर ईमान लाए। और ये कौन सा ईमान लाना है? ये जो बा के साथ यकीन वाला, दिल से पक्का ईमान जो अल्लाह ताला को मतलूब है। वमा उन्जिला इलैना, और उस पर भी जो हमारी तरफ उतारा गया, नाजिल किया गया। वमा उन्जिला, और जो नाजिल किया गया, इला इब्राहीमा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ, व इस्माईला, और इस्माईल अलैहिस्सलाम की तरफ, व इसहाका व याकूबा, और इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ, वल असबाती, और औलाद याकूब की तरफ, वमा ऊतिया मूसा व ईसा, और जो मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम दिए गए या उनको दिया गया। वमा ऊतियन नबियूना मिर रब्बिहिम, और जो तमाम अंबिया को अपने रब की तरफ से दिया गया या वो दिए गए। ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिनहुम, हम उनमें से किसी एक के दरमियान भी फर्क नहीं करते। व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम उस ही के लिए मुसलमान हैं, फर्मा बरदार हैं। तो इस आयत मुबारका में हम देखते हैं, सबसे पहले तो ये जो लफ्ज आया है अल असबात, ये सिबतुन की जमा है। और ये इसका बेसिकली इसका माना होता है आसानी से फैलना। औलाद की औलाद को भी इसी फैलाव की वजह से सिब्त कहते हैं। बाकी इसकी कुछ और डिटेल्स भी हैं अरबी में। अ, बेटे की तरफ से है या बेटी की तरफ से, मजीद अलग से भी कुछ नाम ये लोग इस तरह से करते हैं, लेकिन ओवरऑल इसमें नस्ल। तो याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, उनकी औलाद के 12 कबाइल जो हैं उन्हें अल असबात वो कहलाते हैं। तो इस आयत मुबारका में मुसलमानों को असल हिदायत और ईमान की तालीम दी गई है। यानी कुरान मजीद से पहले जितनी आसमानी किताबें और जितने अंबिया और रसूल आए हैं, जिनमें से बाज के नाम कुरान मजीद में आए हैं और बाज के नहीं आए हैं, सब पर ईमान लाना है। किसी एक का इनकार सबका इनकार होगा। फर्क करने का मतलब ये है कि किसी को मान लिया, किसी को ना माना। जैसे यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने से इनकार कर दिया, और नसरानियों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन अब तफसीली ईमान वो सिर्फ कुरान मजीद पर जरूरी है, यानी इसके हर हुक्म को मानना और उस पर अमल करना। एक तो ये कि कुरान मजीद के आने से पहली तमाम किताबें मंसूख हो गई। फिर ये कि पहले तमाम पैगंबर वो खास तौर पे स्पेसिफिकली अपनी कौम की तरफ आते थे, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के तमाम लोगों की तरफ भेजे गए। तो इसमें अब फर्क इस लिहाज से कि जी फलां नबी हक पर था, फलां हक पर ना था, या हम फलां को मानते हैं, फलां को नहीं मानते, क्योंकि सब अंबिया एक ही दीन को लेकर आए
اور وہ اپنے سے جو پہلے تھے ان کی تصدیق کرتے تھے اور بعد میں آنے والوں کی بشارت دیتے تھے اور ان پر ایمان لانے کی تاکید کرتے تھے. تو اب ایک کا انکار سب کا انکار ہوگا. پھر یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ایک جو نبی اور رسول میں ایک تو بڑا فرق یہ ہے کہ رسول صاحب شریعت ہوتے ہیں اور جو نبی ہیں وہ ان کی شریعت کو اپنی قوم پر امپلیمنٹ کرواتے ہیں، خود بھی کرتے ہیں اور اپنی قوم سے بھی کہتے ہیں جو ان سے پہلے رسول ہوتا ہے اسی کی شریعت کو فالو کرنا ہے. اب نبی زیادہ ہیں تو اپنے اپنے وقت میں ہر نبی ضروری ہوتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، لیکن اس کے جانے کے بعد فرض کریں اس کی قوم گمراہ ہو جاتی ہے، اس میں شرک اور جہالت اور فساد عام ہو جائے، کئی گروہوں میں وہ بڑھ جائے، تو پھر اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس کے بعد نئے نبی کو جب اللہ تعالیٰ بھیجتے تھے تو اب پچھلے سب پر ایمان لانا لیکن اتباع اب اپنے وقت کے نبی کی کرنا ضروری ہوتی تھی. یہ ہے اب چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، قرآن مجید آخری کتاب ہے اور اس کے ساتھ ہی پچھلی تمام کتابیں اور شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، تو اب ہمارا یہ ہے کہ ہمیں تمام انبیاء پر رسولوں پر ایمان ہے، ہم کسی میں فرق نہیں کرتے ہیں اور سب پر باقی ان کے درجات میں جو فرق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے کیا نہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ان کا معاملہ ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. ہمیں ہمارا سب پر ایمان ہے لیکن فالو کسے کرنا ہے، ہم نے اتباع کس کی کرنی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور قرآن مجید کی. تو اب یہاں پر اس آیت مبارکہ میں یہ کہ ہم ایمان لائے اس پر جو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف اتارا قرآن مجید اور جو ان سب نبیوں کی طرف اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کی طرف علیہم السلام اور تمام نبی بھی. تو اوورال بات وہی کہ تمام نبیوں پر ہمارا ایمان ہے لیکن ہم فالو اتباع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کی کریں گے. اچھا جی، یہ تھی آیت مبارکہ، آیت نمبر 136. آگے چلتے ہیں 137 کی طرف بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پھر اگر وہ ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو اس پر، یہ اس وقت کے جو صحابہ کرام جس طرح ایمان لائے ہیں، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ یہود بھی اسی طرح ایمان لے آئیں فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو بے شک وہ، ویسے انما کا بے شک کے ساتھ اصل میں نہیں ہوتا ہے ترجمہ، میں ہر دفعہ آپ کی توجہ دلاتی ہوں اس کا صرف اور ہی کے ساتھ کہ بات تو اصل میں یہی ہے، بات اس کے سوا کچھ نہیں، ساری بات ہی یہی ہے. ہم فی شقاق، کہ وہ اختلاف میں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس ان قریب کافی ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان سے اللہ تعالیٰ کافی ہو جائیں گے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. اس میں یہ جو شقاق کا لفظ ہے، یہ شک سے آپ نے اردو میں اس فیملیئر ہوں گے، تو اس میں الگ ہو جانا اور یہاں پہ اختلاف کے معنی میں بھی، یعنی یہ لوگ اگر ان چیزوں پر ایمان لائیں جن پر تم ایمان لائے ہو، جن کا ابھی یہ پہلی آیت میں ذکر ہوا، تو پھر وہ ہدایت یافتہ ہوں گے، ادروائز نہیں. اگر وہ منہ موڑیں تو محض یہ مخالفت اور ضد کی وجہ سے ایسا کریں گے، تو پھر کیا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے کافی ہو جائے گا. اور ایسا ہی ہوا، اس وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے کافی ہو گئے. یہ یہود کے 3 قبائل تھے مدینہ میں، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ. ان میں سے جو 2 تھے بنو نذیر اور بنو قینقاع، یہ مدینہ سے نکالے گئے جلا وطنی، اور جو تیسرا تھا بنو قریظہ، انہوں نے غداری کی تھی غزوہ احزاب کے موقع پہ، غزوہ خندق کے موقع پہ. تو اس کے بعد انہیں یہ، آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ نے یہ سارا واقعہ دیکھا ہوگا، تو انہیں پھر ان کے جو مرد تھے انہیں قتل کر دیا گیا تھا اور باقی بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا گیا. اور بالآخر تمام یہود و نصارہ
پورے جزیرہ عرب سے جلا وطن کر دیے گئے آہستہ آہستہ. اور پھر ایون حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو بالکل ہی یہ عرب سے سب کے سب کو یہاں سے نکال دیا گیا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اور یہ یہاں پر یہ جو لفظ ہے نا، اس کو میں تھوڑا سا آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. بس ان قریب کافی ہوگا آپ کو ان سے اللہ تعالیٰ. تو یہی وہ چیز ہے کہ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کافی ہیں؟ کیا میرے لیے اللہ تعالیٰ، میرا اور اللہ کا جو تعلق ہے، اور میرے لیے وہ کافی ہے؟ یا مجھے قدم قدم پر لوگوں کی ضرورت؟ دیکھیں، لوگوں کا تو ہم نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا بنایا ہے کہ ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں، مل جل کے رہنا آنا چاہیے. اور انسان چاہے جتنا بھی وہ آپ کہہ لیں کہ انٹروورٹ ہو یا الگ رہنا پسند کرتا ہو، اسے پھر بھی انسانوں کی ضرورت پڑتی ہے، ہوتی ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ہر وقت مستقل تنہائی میں گزارے. یہ بہت تکلیف دہ چیز بھی ہوتی ہے بعض دفعہ انسان کے لیے، ایسا نہیں. لیکن انسانوں میں رہتے ہوئے ہماری جو توجہ ہے، ہمارا جو دل ہے، وہ کدھر ہے؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے؟ بس یہی چیز مطلوب ہے کہ انسانوں میں رہتے ہوئے دنیا کو بھی حسب ضرورت ہاتھ میں رکھیے. اپنے جو آپ کے فرائض ہیں، وہ انہیں پورے کیجیے، ادا کیجیے. آپ دنیا سے، دنیا کی چیزوں سے، دنیا کے رشتوں سے محبت کرنا کوئی غلط نہیں ہے. غلط کب ہوتا ہے؟ جب ہم ایک لمٹ کراس کرتے ہیں کہ ایک حق ہے اللہ تعالیٰ کا. بلکہ یہاں پہ کچھ بزرگ تو اس طرح بھی کہتے ہیں کہ اصل میں حق تو صرف اللہ کا ہی ہے. لیکن یہ بات آہستہ آہستہ سمجھ آتی ہے انسان کو. یہ پہلی بار کسی کو بتانا، یہ تھوڑا دوسرے کے لیے ہضم کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوگا. سب سے پہلے یہی ہوگا کہ ہم لوگوں میں رہتے ہوئے ہمارا دل، توجہ، ہماری جو پریفرنس ہے، جو پرائیورٹی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہونے چاہیے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ، سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ. تو جب ہم اپنی دنیا کی کسی چیز کو، مال کو، دولت کو، پروفیشن کو، کریئر کو، ہابی کو، عورت کو، کسی انسان کو، کسی رشتے کو، اولاد کو، جب ہم انہیں وہ وقت اور وہ توجہ دینے لگتے ہیں کہ ہمارے اعصاب پر وہ سوار ہیں، ہمیں نہ نماز یاد ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، نہ حلال حرام یاد رہتا ہے، تو معاملہ سمجھ لیں کہ یہاں پہ خراب ہو گیا ہے. بس اتنی سی بات ہے، اسے سمجھ لیجیے. باقی کسی چیز سے آپ کو منع نہیں کیا گیا. دنیا میں رہتے ہوئے حسب ضرورت دنیا ہاتھ میں رکھیے، کمائیے، رشتوں کو انجوائے کیجیے، ان سے محبت کیجیے. لیکن یہ نہیں چلے گا، یہ چیز اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو بہت غیرت آتی ہے کہ وہ وقت، وہ توجہ جو اللہ تعالیٰ کا بنتا ہے. اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو احساس ہوگا کہ اصل میں یہ جو میں نے کہا ہے نا کہ سب سے زیادہ، سب سے پہلے، ایک وقت آتا ہے کہ انسان کے لیے صرف اللہ ہی ہو جاتا ہے. اب وہ اپنی ذات کے لیے نہ لوگوں کو ملتا ہے، نہ اسے لوگ چاہیے. وہ اللہ کے لیے ملنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے لیے بس اللہ کافی ہوتا ہے. وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ جو کہتا ہے، جو کرتا ہے، جو ملتا ہے، جو دیتا ہے، وہ اللہ کے لیے. تو خیر، یہ سٹیپ بائی سٹیپ بات ہے. یہاں سمپل یہی کہوں گی، ہر وقت لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز، گلے شکوے، مایوسیاں، یہ، اور یہ جو کیا بولتے ہیں، یہ دل ٹوٹتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی نہیں ہوتا نا. ہم لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا کی چیزوں کے پیچھے، اور اپنی لمٹ کراس کر جاتے ہیں. تو یہ مسئلہ پھر پیش آتا ہے. بس اتنی سی بات ہے. اگر کسی کو سمجھ آ جائے گی تو دنیا میں بھی سکھی ہو جائے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں بھی کامیاب رہے گا. نہیں سمجھ آئے گی دنیا کی کسی بھی چیز کو، آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پریفر کر کے دیکھ لیجئے، یا وہ وقت، وہ توجہ جو اللہ کا حق ہے کسی اور کو دے کے دیکھ لیجئے، دھکے ہی دھکے ہیں. اسی چیز کے ہاتھوں، اسی شخص کے ہاتھوں خوار ہو کے رہ جائیں گے. آنا پھر اسی کے در پہ پڑے گا، چاہے ڈائریکٹ آ جائیں چاہے انڈائریکٹ آ جائیں. تو کیوں نہ ہر ایک کا حق پہچانے،
اور اس کا حق دیتے جائیں. جہاں پہ اللہ کا حق ہے بس دیں. اور اللہ کا حق وہ اللہ تعالیٰ الگ سے ڈیمانڈ نہیں کرتے کہ سارے دنیا چھوڑ کے میرے پاس آ جاؤ، سارا وقت بس مجھے دیتے رہو. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کیجئے، آپ کو اندازہ ہوگا. یہ سب ساتھ لے کر چلیں گے لیکن اتنی جتنی ضرورت ہے. زندگی میں سب سے ٹاپ پرائیورٹی اللہ تعالیٰ. اب نماز کا وقت ہے اور آپ نماز چھوڑ کے کسی سے جس سے محبت کرتے ہیں اس کو وقت دے رہے ہیں، اپنی جاب کو وقت دے رہے ہیں، اپنے ہابی کو، اپنے بچوں کو. ایون بچے چھوٹے بھی ہوں تو خواتین، ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ صرف فرض پڑھ سکتی ہیں، آپ بچے کو اٹھا کے پڑھ سکتی ہیں. اور چلے پہلی ماؤں کا تو سمجھ میں آتی تھی، ویسے تو بہت چھوٹے بچے کا پیشاب کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا، لیکن چلے پھر بھی اب تو پیمپرز ہیں، تو اب تو آپ بچوں کو اٹھا کے آرام سے اس کو تھوڑی دیر کے لیے، کتنا ٹائم لگتا ہے فرض پڑھنے میں. میں آپ کو ایک مثال دے رہی ہوں، اس وقت کی میرا ٹاپک نہیں ہے، میں مثال دے رہی ہوں. تو ہم نے وہ صحیح پڑھی نہیں پڑھی، میری توجہ، میری کنسنٹریشن، خشوع و خضوع تھا یا نہیں تھا، یہ مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا. مجھ سے پوچھا جائے گا کہ وقت ہوا تھا، میں زندہ تھی، میری زندگی میں وہ اس فرض نماز کا وقت آیا تو میں نے پڑھی یا نہیں پڑھی. سب سے پہلے تو یہ پوچھا جائے گا قیامت کے دن بھی، اس کا سوال ہوگا. نماز وہ چیز ہے جس کا سوال، فرض نماز جس کا سوال ہوگا، جس کی پوچھ ہوگی. اچھا، اب یہ نماز میرا ٹاپک اس وقت نہیں ہے فی الحال، میں صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں، بس اتنا ہی ہے. ہم ہم نے اپنے پوسچر سے یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نماز کا وقت ہوا، یہ جی میں نے دنیا چھوڑ دی. کیا دنیا، کیا دنیا کی محبت، کیا دنیا والے، کیا رشتے، یہ میں سب کچھ چھوڑ کے وضو کر کے آپ کے پاس آ گئی ہوں. بس یہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بعد میں اس نماز میں نے کیا پڑھا، کیا نہیں، کیا بھولی، کیا وسوسے، کیا سوچیں، کیا کچھ، وہ بات کی بات ہے. وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ خوش و خضو بھی آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. بس اتنی سی بات سمجھ لیجئے. کیا میرے اور آپ کے لیے اللہ کافی ہے، یا میں لوگوں کے پیچھے اور دنیا کے پیچھے بھاگتی رہتی ہوں؟ یہ شخص مجھے ملے گا تو مجھے خوشی ملے گی، یہ دنیا ملے گی، یہ اتنے نمبر میرے آئیں گے، یہ جاب ملے گی، یہ کیریئر ہوگا، اتنے لاکھ تنخواہ ہوگی، اتنا بڑا گھر ہوگا، بیوی، اتنے بچے، یہ کچھ ہوگا تو ہی میں خوش ہوں گا. تو پھر نہیں آپ خوش ہوتے. یہ ہرس تو بڑھتی جائے گی. اور ضروری نہیں کہ بڑھے، چیزیں مل بھی جائیں گی، دل کی تنگی رہے گی، چیزیں خوشی نہیں دیں گی، مزہ نہیں دیں گی. تو اللہ تعالیٰ کو اپنی پرائیورٹی، کیا اچھا لگتا ہے میرے اللہ کو، کیا برا لگتا ہے. بس سارا دن جو سب سے زیادہ سوچ آپ کے دل و دماغ میں آئے وہ اللہ تعالیٰ ہوں. اور وہ اس طرح سے نہیں کہ الگ سے بیٹھے مراقبے کریں، نہیں. آپ، پھر میں کہوں گی کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیے. ایسا نہیں ہے کہ الگ بیٹھ کے مراقبے ہو رہے ہیں، دنیا میں رہ رہے ہیں، ہر وقت بیزی ہیں، کبھی بیویوں میں ہیں تو کبھی جہاد میں، لوگوں میں، کبھی صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن دل کہاں ہے اللہ کی طرف. یہ اذان ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہم سے اجنبی ہو جاتے تھے. اچانک سے یہ بیٹھے ہیں اتنی محبت سے اپنائیے سے، اور حضرت عائشہ تو ان کی محبوب ترین بیوی تھی، لیکن یہ اذان ہوئی وہیں پہ اجنبی ہو گئے. اور بس اب اللہ، تو یہ دیکھ لیا کریں، نماز کا وقت ہے تو اللہ تعالیٰ. اچھا، کوئی معاملہ کر رہے ہیں، وہاں پہ دیکھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حلال ٹھہرایا یا حرام. آپ نے صرف ایک لمحے کے لیے کوئی معاملہ کرتے یہ سوچ لیا یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے. حلال ہے تو میں کروں گا، حرام ہے تو نہیں کروں گا. بس یہی ہے اللہ کو پرائیورٹی دینا. اللہ تعالیٰ آپ سے یہ ڈیمانڈ نہیں کرتے سارا دن نمازیں پڑھیں، سارا دن روزے رکھیں، سارا دن تسبیحات، سارا دن قرآن مجید. یہ ڈیمانڈ نہیں ہے. اللہ کو یاد رکھیں، کچھ بھی کہنے لگے، کچھ بھی کرنے لگے تو یاد کیسے رکھیں گے؟ ایک تو علم ہو آپ کے پاس قرآن اور سنت کا، کہ میں نے اس موقع پہ میں ایسا کیا کہوں، ایسا کیا کروں جو اللہ کو پسند ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. بس اتنی سی بات ہے. چلیے جی اگلی آیت مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں. باقی تو جتنا بھی اسے بیان کیا جائے کم ہے. آیت نمبر 138، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت آیت مبارکہ. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور کون زیادہ اچھا اللہ سے رنگ کے لحاظ سے، بلحاظ رنگ، یا رنگ میں اللہ سے بہتر کون ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم
اسی کی عبادت کرنے والے. پیچھے مسلمون تھا، اب عابدون ہے، آگے مخلصون آ رہا ہے. تو ہم اسی کی عبادت کرنے والے. یاد رکھیے، ایک تو اس آیت کے کانٹیکس میں یہ اللہ کے رنگ سے مراد دین اسلام یا وہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. اس کو صبغت اللہ اب کہنے کی وجہ آیت کے کانٹیکس میں بتا رہی ہوں کہ یہ جو نصارہ تھے ابھی بھی ایسا کرتے ہیں. یہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا یا کوئی ان کے دین میں داخل ہوتا تو اس کو اس پانی سے غسل دیتے، زرد رنگ کا پانی ہوتا تھا، اور کہتے تھے اب یہ پاک ہو گیا اور صحیح معنوں میں نصرانی ہوا ہے. اس رسم کا نام کئی ناموں سے یہ رسم مشہور ہے، آج بھی ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی، اور اسی طرح یہود بھی کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی کہ سب سے بہتر رنگ اللہ کا رنگ ہے. اللہ کا رنگ کیا ہے؟ دین اسلام کا. دعا کیجئے کہ مجھ پہ اور آپ پر بھی دین اسلام کا ایسا رنگ چڑھ جائے جسے نوح علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء علیہ السلام جو بھی آئے وہ اسی کو لے کر آئے، اسی کو فالو کرنا ہے. بس اللہ کے رنگ میں رنگنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور سنت کو فالو کیجئے. اللہ کا رنگ کوئی الگ سے نہیں ہے. آپ کو الگ سے پہاڑوں پہ نہیں جانا، جنگلوں میں نہیں جانا، کوئی چلے نہیں کاٹنے، کوئی مراقبے نہیں کرنے. اللہ کا رنگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے، تو قرآن اور سنت کو فالو کیجئے، ان کا علم حاصل کیجئے، انہیں فالو کیجئے. بس جو بھی کہنے لگے، جو بھی کرنے لگے، تو آپ کو پتا ہو کہ اس میں اللہ کا کیا حکم ہے. اس سچویشن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، کیا کیا تھا، اللہ کو کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے. بس اللہ کے رنگ میں رنگ جائے، دین اسلام کے رنگ میں رنگ جائے، قرآن اور سنت کے رنگ میں رنگ جائے. مسلمان کہلوائیں، کوئی فرقہ، کوئی مسلک اتار پھینکے ان چیزوں کو. نہیں پسند یہ چیز اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے. بس مسلمان. اور کیسے مسلمان؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو دیکھیے. بس کچھ بھی کہنے لگے، کچھ بھی کرنے لگے، پتا ہو کہ میرے اللہ کو کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے. بہت دل چاہ رہا ہے کوئی دنیا کی کوئی برائی میں مبتلا ہونے کو، گناہ کرنے کو، لیکن رک جاتا ہے انسان. اتنے خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس نے میرے لیے یہ چھوڑ دیا. یہ کر بھی سکتا تھا، اسے اختیار بھی تھا گناہ چھوڑ دینا اللہ کے لیے. نہیں دل کر رہا کوئی نیکی کرنے کو، جس نے دل دکھایا ہے اسے معاف کرنے کو، اس کے ساتھ دوبارہ ملنے کو، سلام کرنے کو، حسن سلوک کرنے کو، لیکن اس اللہ کے لیے آپ یہ کر جاتے ہیں کوئی اچھا کام، تو آپ بس. اور اللہ کہاں ملتا ہے؟ انہی چیزوں میں ملتا ہے، اپنی مخلوق کی عبادت میں ملتا ہے. اللہ کی مخلوق سے حسن سلوک کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے جو کریں اللہ تعالیٰ کے لیے کریں. نہیں بھی دل چاہ رہا، جو جس کام کو جتنی مشکل سے کریں گے نا، دل نہیں چاہ رہا تو اس نفس کو روندتے ہوئے کریں گے تو اللہ تعالیٰ مل گئے آپ کو. گناہ کو دل چاہ رہا ہے، اس موقع پہ خیال آیا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، اس نے اسے حرام کہا ہے، جبر کیا، اپنے نفس کو پامال کرتے ہوئے رک جائے اس گناہ سے، اللہ تعالیٰ مل گئے آپ کو. سب اللہ والے. اور کیا ہوتا ہے پتہ نہیں لوگوں نے کیا کیا چلے مراقبے نکالے ہوئے ہیں. آسان ہے ہمارا دین، اللہ کے دین، اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں، قرآن اور سنت میں. بس چلیے جی اگلی آیت مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں. وہ ہے ہماری 139. آج انشاءاللہ تعالیٰ 141 پہ مکمل کریں گے. 141 پہ ہمارا پہلا پارا مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور 141 پہلے آ چکی ہے آیت مبارکہ، اس کی تکرار ہو رہی ہے. اچھا جی 139. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم. کہہ دیجئے کیا تم یہ حجت، یہ کسی دلیل کے ساتھ جھگڑا کرنا ہوتا ہے، اور جھگڑے کے معنی میں بھی الگ سے بھی، کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہ تو جس طرح تمہارا رب ہے ویسے ہمارا رب بھی ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. سیدھی سی بات ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے خالص ہیں، ہم اسی کے لیے مخلص ہیں. یہود مسلمانوں سے جھگڑتے کہ تمام انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہوئے ہیں، پھر یہ آخری نبی عرب سے کیسے آ گئے؟
پھر کہتے ہمارا دین سب سے بہتر ہے، تمام انبیاء کا دین ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں ان کی تردید فرمائی گئی ہے کہ یہ ہمارا تمہارا کیا ہے، یہ سب کا رب ایک ہی ہے، اور ہم عبادت میں مخلص بھی ہیں۔ پھر تمہارا یہ کہنا کہ ہم بہتر ہیں، یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو یہود و نصارہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے چہیتے ہیں، انبیاء کی اولاد ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی جتنی نوازشیں ہیں، لطف و کرم ہے، صرف اس کے وہ ہم ڈیزرو کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ آپ ان سے کہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے ویسے ہمارا بھی ہے، وہ تو جس طرح کے کوئی شخص عمل کرے گا اس کے مطابق نوازشیں اس پر کرے گا، اس لحاظ سے تو ہم تم سے بہتر ہیں، ہم تو صرف اس کی بندگی کرتے ہیں اور تم تو شرک کیے جا رہے ہو۔ اور یہ اندازہ اب تم خود لگا سکتے ہو کہ آئندہ اس کی یہ نوازشیں، یہ لطف و کرم کس پر ہونے چاہیے۔ سمپل سی بات ہے، بالکل آسانی سے سمجھ آنے والی۔ آئیے جی آیت نمبر 140 کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تقولون، یا تم کہتے ہو، یہ ام کا کبھی یا کے ساتھ ترجمہ ہوتا ہے، کبھی کیا کے ساتھ۔ ام تقولون، اور دونوں ٹھیک ہوتے ہیں، دیکھنا پڑتا ہے کانٹیکس میں۔ تم کہتے ہو ان ابراہیم، بے شک، اب ان سب کے نام لیے جا رہے ہیں کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام والاسباط اور اولاد یعقوب علیہ السلام، کانو ہودن او نصارا، تم یہ کہتے ہو کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے۔ کل اانتم اعلم ام اللہ، کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ، اور کون بڑا ظالم ہے، اس سے زیادہ ظالم ہے، ممن، اس سے جو کاتما شہادتن اندہ من اللہ، جو گواہی کو چھپائے جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے۔ ابھی دیکھتے ہیں اسے کیا مراد ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اچھا، یہ جو ماں ہوتا ہے نا، یہ کئی طرح کا ہوتا ہے، زیادہ تر ماں بامانہ جو آتا ہے، بعض دفعہ یہ کیا کے معنی میں بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ نہیں کے معنی میں بھی ہوتا ہے، تو یہ ماں نافیہ ہے نہیں کے معنی میں۔ اس کے بعد جب یہ با کا حرف آتا ہے نا تو اتنی زوردار نفی ہوتی ہے اس میں، اس کا ترجمہ ہرگز کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ تعالیٰ ہرگز غافل نہیں ہے، اما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو یا تمہارے اعمال سے۔ تو اس میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو یہودیت ہے اور یہ جو نصرانیت ہے، یہ کوئی پیغمبر یہ لفظ، یہ ٹرمینالوجی لے کے نہیں آئے تھے۔ یہودیت اپنے موجودہ نظریات اور عقائد کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد میں، اور نصرانیت اپنے وہ مخصوص نظریات اور عقائد کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد میں وجود میں آئی۔ یہود و نصارہ کے جو عالم تھے وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد اس یہودیت اور نصرانیت سے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بہت پہلے وہ گزرے ہیں۔ ٹھیک ہے، مگر یہود و نصارہ کے ان علماء نے عوام کے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی کہ یہ تمام انبیاء یہود کے قول کے مطابق یہودی تھے اور نصارہ کے قول کے مطابق نصرانی تھے۔ اور یہ قرآن مجید میں کئی جگہ یہ مضمون آپ کے سامنے آئے گا۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے علماء یہود و نصارہ کی اس بد دیانتی کو ظاہر فرمایا ہے اور شہادت چھپانے کے مجرم قرار دے کر سب سے بڑا ظالم قرار دیا ہے۔ ظلم، ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس کا حق نہ دینا، تو یہ حق نہیں دے رہے۔ یہ دیکھیں اپنی ان باتوں سے کتنے لوگوں کی حق تلفی کر رہے ہیں، ان پیغمبروں کی جن کا یہودیت و نصرانیت سے کوئی تعلق نہیں تھا، پھر ان عوام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ ان کا حق تھا کہ انہیں یہ حق بتاتے، سچ بتاتے۔ پھر بعد میں جب اسلام آ گیا تو اب یہ ان پہ فرض تھا کہ یہ اسلام کا یہ حق تھا کہ یہ قبول کرتے اسے۔ کتنے ظلم کیے ہیں انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا ظالم اللہ تعالیٰ نے اسے قرار دیا جو جس کے پاس حق آ جائے اور وہ اسے چھپائے۔ اور اس آیت کے کانٹیکس میں یہ یہود، یہ نصارہ، انہوں نے پہچان لیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق ہے، سچ ہے، قرآن مجید حق ہے، سچ ہے،
تو اس کے باوجود انہوں نے چھپایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں سب سے بڑا ظالم قرار دیا۔ یہ یہود و نصارہ کے یہ جو حرکت ہے، اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ امت مسلمہ میں اگر کوئی اس طرح سے کرے، وہ اپنی عوام کو یہ کہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جی فلاں فقہ حنفی یا فلاں فقہ شافی کے مطابق فیصلے کرتے تھے، حالانکہ اس کو، اس عالم کو پتا ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام شافی اور یہ سارے ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں، لیکن یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت بعد میں پیدا ہوئے ہیں، اور پھر یہ نبی بھی نہیں تھے کہ ان کی بات حجت ہو۔ تو آپ میرا پوائنٹ میں امید کرتی ہوں کہ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو یہ ہے وہ بات۔ تو آج ہم بھی، یہ صرف بنی اسرائیل، یہ صرف یہود و نصارہ کے لیے نہیں ہے، جو بھی حق کو چھپائے گا جب آپ کے سامنے وہ آ جاتا ہے۔ بعض لوگ اچھا پھر یہ کہتے ہیں، بعض خواتین بھی یہ کہتی ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پردہ کیجئے، یا کوئی بھی ایسی بات جو کہ اسلام کے سامنے آتی ہے، قرآن اور سنت کی روشنی میں ان کے سامنے وہ آتا ہے، لیکن وہ اپنی ان پرانی چیزوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں، وہ بدعتیں، وہ شرک، وہ چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں، انہیں مزاروں پہ جانا بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ میں اکثر ذکر کرتی ہوں کہ اب وہ جو مزاروں پہ بسیں ویگنیں بھر کے جا رہی ہیں، خواتین مرد اکٹھے پوری فیملی، تو وہ جو رونق میلہ ان کے نزدیک ہوتا ہے، اور گھروں میں پہلے اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں پہ دعوتیں کھانے، پھر راستے میں سفر میں بہت انجوائے کرتے ہیں، پھر وہاں پہنچ کے پھر واپسی پہ، تو یہ جو ٹرپ ہوتا ہے، اب میں ان کو جا کے کہوں کہ جی یہ جو آپ اتنا لمبا سفر کر کے اتنا وقت اور اتنا پیٹرول لگا کے وہاں پہ گئے ہیں، تو یہ تو، اور وہاں جا کے آپ نے ان بزرگ کے نام کی وہ نظر و نیاز کر رہے ہیں، قبر والے سے مانگ رہے ہیں، تو اگر میں انہیں سمجھاؤں کہ یہ سب، یہ کتنا بڑا، یہ یہاں پہ کہاں کہاں شرک ہے، کہاں کہاں بدعت ہے، تو وہ اب حق تو ان کے سامنے آ گیا جب میں نے انہیں بتا دیا۔ اب وہ آئیں بائیں شائیں کریں، برا منائیں، مجھ پہ تنقید کریں، مجھ سے ملنا چھوڑ دیں، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ بات لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو پڑھنا ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم نے اسے پڑھا، جاننا، سمجھا تو عمل کرنا پڑ جائے گا ہمیں۔ یہ سب جو ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے، غیر اللہ کے نام کے کھانے پک رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے گھروں میں، نہ جانے کس کس کے نام کی نظر و نیاز۔ یاد رکھیے، قربانی، نظر، نیاز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، بس، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گی، اس سے زیادہ کہنے کی نہ ضرورت ہے۔ اگر آپ پر اثر ہوگا تو میرے انہی الفاظ کا ہو جائے گا، نہیں ہوگا تو میں چاہے بولتی رہوں سارا دن، نہیں فرق پڑے گا۔ بس یہ چیزیں صرف اللہ کا حق ہے، اللہ کو اس کا حق دے دیجئے، نہیں دیں گے تو میں اور آپ ظالم کہلائیں گے، اور ظلم کا انجام قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں بہت بھیانک ہے۔ تو اب یہاں پر بات یہ کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے چلیں جی میں قرآن مجید پہ پڑھوں گی نہیں، میں اس کلاس کو اٹینڈ ہی نہیں کروں گی، مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا، پتہ چلے گا تو عمل کرنا پڑے گا نا، تو بھی آپ کو چھوٹ نہیں ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ علم حاصل کرنا قرآن مجید کا، قرآن اور سنت کا لازم ہے، اسے آگے پہنچانا کس لیول پہ وہ سب پہ ضروری نہیں ہے کہ جی بڑے لیول پہ جا کے آپ پہنچائیں، لیکن اتنا سب پہ ضروری ہے کہ جتنا سیکھا ہے، چاہے ایک آیت یا ایک حدیث اوتھینٹک والی، وہ آپ آگے بیٹھے بیٹھے، آپ کہیں بیٹھی ہیں، آپ کسی راستے میں ہیں، سفر میں ہیں، آفس میں ہیں، کہیں آپ کو موقع مل رہا ہے، آپ وہ آگے بتا سکتی ہیں۔ بڑے پیمانے پہ نہ جائیں دعوت کا کام کرنے، سیکھنے سکھانے کا کام کرنے، لیکن اس لیول پر سیکھنا اور سکھانا سب پر لازم ہے۔ تو یہ بھی پوچھو گی کہ کیوں نہیں حاصل کیا علم، یہ نہ سوچئے، بلکہ علم حاصل کیجئے شروع میں، چاہے آپ کی طبیعت پہ بوجھل ہو، ایک دن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ چیز فائدہ دے گی، سکون دے گی، پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو لگے گا کہ آج یہ جو چیزیں رونق میلہ لگ رہی ہیں، یہ پتہ نہیں کیا کچھ ہم نے خرافات، بدعتیں شامل کر لی ہیں، اور پھر آگے سے کہا جاتا ہے کہ اس میں کیا حرج ہے، اچھی بات ہی تو ہے، کسی کا پیٹ ہی بھر رہا ہے اس کھانے سے، یا کسی کا فائدہ ہی ہو رہا ہے، کسی کا نقصان تو نہیں ہو رہا نا۔ یہ سب چیزیں آپ کو، یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ ڈائلاگز ہیں جو شیطان کی طرف سے آپ پہلے کسی کے دل میں آئے ہیں اور اس نے آگے سے بتانا شروع کر دی، اب سب کو لگتا ہے ہاں بات تو بہت اچھی ہے، ہم کسی کا گھر تو نہیں برباد کر رہے نا، ہم کسی کا نقصان تو نہیں کر رہے نا، ہم اس سے کسی کو فائدہ ہی ہو رہا ہے، اس نظر نیاز سے، چاہے کسی کے نام کی ہے، کسی کا پیٹ ہی بھر رہا ہے،
تو یہ علم حاصل کیجئے تو آپ کو اندازہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز کتنی ناپسند ہے. آپ کہتے ہیں کہ میلاد، اگر میں اس کی بات کروں، میرا یہ ٹاپک نہیں ہے اس وقت، اس پہ کتنے آپ لاکھوں کروڑوں لگا دیتے ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ وہ جو اتنے بڑے بڑے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بنا کر آپ بازار میں وہ جو جلوس نکالتے ہیں، محرم والے اپنا نکالتے ہیں اور یہ میلاد النبی والے اپنا نکالتے ہیں، وہ لاکھوں روپے آپ کیوں نہیں غریبوں کو پراپر طریقے سے اللہ کے نام پہ کھانا کھلا دیتے؟ آپ کیوں نہیں کسی غریب کی بیٹی کی شادی کر دیتے؟ یہ تو میں بھی بہت لمبی لسٹ گنوا سکتی ہوں. یہ کیا بات ہوئی؟ بات یہ ہے کہ میں اور آپ کسی چیز کو صحیح یا غلط کہہ ہی نہیں سکتے. نہ مجھے حق ہے نہ آپ کو حق ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہدایت وہ ہے جو اللہ کی ہدایت ہے. الہدا، جو کہ اللہ کی طرف سے ہے، جسے اللہ نے صحیح کہا ہے، غلط کہا ہے، حلال کہا ہے، حرام کا، بس وہ ہے. جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، بس وہ ہے. میں اور آپ ان سے آگے اتنے اللہ سے محبت کرنے والے، یا اتنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے کہ حلال حرام صحیح غلط ہی نہیں دیکھ رہے. تو پھر اتنی سی اگر بات ہے تو پھر جھگڑا ہم کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ہی مان جائیے. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے نام کا دے دیجئے. جب کسی کے پیٹ میں وہ جا رہا ہے تو کیوں نہ وہ اللہ کے نام کا ہی ہو کے جائے. آپ کا بھی وقت اور انرجی اللہ کے لیے کیوں نہیں ہے؟ کیوں اپنے پیروں، وہ بزرگوں کے لیے اور وہ فوت شدگان، ان سے آپ جا جا کے مانگتے ہیں؟ کیوں نہیں اللہ سے مانگتے؟ تو آپ نے یہ اپنے آپ کو کہہ کر یہ تسلی دیتے ہیں، اپنے ضمیر کو سلاتے ہیں آپ کہہ کر کہ یہ بھی اس میں کیا ہے، میں کسی کا غلط تو نہیں کر رہی، برا تو نہیں کر رہی. سارا دن جلوسوں میں آپ رہتے ہیں، نماز آپ کی قضا ہوتی ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ نماز کی کیا اہمیت ہے. وہ ایک بدت کے پیچھے آپ نے فرض چھوڑ دیا. آپ لمبے لمبے سفر کر کے یہاں سے پنجاب سے سندھ اور سندھ سے پنجاب آئے ہوتے ہیں بزرگوں کی قبروں پر، اور اس پورے راستے میں نمازیں چھوٹ رہی ہیں. ایک بدت کے پیچھے آپ نے فرض چھوڑ دیا. بس میں نے آپ کی توجہ دلانی تھی. میں کسی چیز کو صحیح غلط نہیں کہوں گی. خود آئیے، علم حاصل کیجئے، آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ کسے کہہ رہے ہیں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اتنا آسان ہے ہمارا دین اسلام. یہ چیزیں آپ کا وقت بھی ضائع کرتی ہیں، آپ کا پیسہ بھی ضائع کرتی ہیں. اسلام کو فالو کیجئے، اتنا آسان، اتنا سادہ، وقت بچائے گا، پیسہ بچائے گا. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں گے. بس اصول بنا لیجئے، جو بھی کرنا ہے، جو بھی دیکھیں قرآن اور سنت کیا کہہ رہے ہیں اس کو فالو کر لیجئے. جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، یہ میں عقائد کی بات کر رہی ہوں، عبادات کی بات کر رہی ہوں. بعض لوگ الٹی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے تو ہوائی جہاز میں بھی سفر نہیں کیا. اس کا بھی آپ کو علمی دلیل مل سکتی ہے کہ آپ کو دنیا کے علم حاصل کرنے سے دین اسلام نہیں روکتا، آپ کو یہ سب چیزوں، ان ترقیوں سے نہیں روکتا، بلکہ یہ کیجئے. لیکن وہ کام جو آپ کی بنیادی عقائد اور عبادات کا جو معاملہ ہے نا، ان پر آپ نے بس ایک اپنا اصول بنا لیجئے کہ میں نے وہی میرا عقیدہ ہوگا، میں وہی چیز کو عبادت سمجھ کے کروں گی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے بعد صحابہ نے کیا. جو نہیں کیا میں نہیں کروں گی. بس اتنی سی بات ہے. جس نے نہیں مانا ظاہر ہے وہ پھر حیل و حجت کرے گا. تو مجھے بات لمبی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے سامنے قرآن اور حدیث کی دلائل موجود ہے. میرے لیے بس اتنا ہی کہنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دیں. آئیے جی آخری آیت مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ تعالی ہمارا پارا مکمل ہو جائے گا. اور یہ پچھلی آیت کے آخر میں دیکھ لیں، ایک تو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا ظالم کہا جو حق آ جائے اس کے سامنے اور وہ چھپاتا ہے، اسے پتہ چل جائے اور وہ چھپا جائے. تو یہ صرف یہود و نصارہ نہیں ہے، یہ آیت آج کے مسلمان ہمارے لیے بھی ہے. ہم اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں. کیا میرے سامنے جب کوئی حق آتا ہے، کوئی آیت مبارکہ، چاہے میں کسی کے سٹیٹس پہ دیکھتی ہوں، چاہے میں پڑھتی ہوں، سنتی ہوں، میری نظر سے گزرتی ہے، تو میرا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ فوراً عمل کرتی ہوں، سرچ کرتی ہوں، نیت کم از کم کرتی ہوں، کوشش کرتی ہوں، یا میں چھپا جاتی ہوں اسے؟ تو یہ سب سے بڑا ظالم کہا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے ہرگز غافل نہیں ہے، سب پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. اچھا جی، آج کی آخری آیت مبارکہ یہ پیچھے گزر چکی ہے 141. تل کا امتن، یہ ایک امت تھی. تل کا ویسے اشارہ ہوتا ہے، اشارے دو طرح کے ہوتے ہیں، قریب اور دور. یہ ایک
دور کا ہے، واحد مؤنث کا، بعید کا، لیکن ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہو جاتے ہیں. تو وہ ایک امت تھی، وہ بھی ٹھیک ہے. یہ ایک امت تھی قد خلت، یقیناً وہ گزر چکی. لہا ما کسبت، اس امت کے لیے ہے جو اس نے کمایا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا. وَلَا تُسْأَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تم سوال نہیں کیے جاؤ گے، اما، اس چیز کے بارے میں جو کانو یعملون، جو وہ کیا کرتے تھے. یہ پچھلے لوگ، یہ پہلے بھی گزر چکی ہے. بس اس میں جو اس کا خلاصہ ہے نا، وہ یہی ہے. یہ جو ان کو لگا کرتا تھا کہ ہم انبیاء اور صالحین، ہم ان کی اولاد ہیں، ان کی طرف نسبت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ ہماری شفاعت کریں گے، یہ وہ دس اینڈ دیٹ. کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ساری بات ہی ختم کر دی. ان کے لیے وہ جو انہوں نے کمایا، تمہارے لیے وہ جو تم کماؤ گے یا تم کماتے ہو. ٹھیک ہے، یا جو تم نے کمایا. ٹھیک ہے، یہاں پر دونوں یہ بیسیکلی یہ ماضی کے سیگے آئے ہیں. ان کے لیے وہ جو انہوں نے کمایا، تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا. کوئی کسی کے، قرآن مجید میں کئی بار ذکر ہے، کوئی کسی کے اعمال کا یا گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. کوئی نفس کسی کے دوسرے کے، کوئی جان کسی جان کا یہ بوجھ نہیں اٹھائے گی. ایک بات، اور یہ نہیں ہوگا کہ جی ہم برائیاں بدعمالیاں کر رہے ہیں، عقائد ہمارے خراب ہیں، اعمال ہمارے خراب ہیں، اور ہم یہ کہیں جی ہمارے بزرگ بہت نیک تھے. چاہے وہ یہ جس طرح یہ یہود کہتے تھے کہ یہ انبیاء کی اولاد ہیں، یا چلے جی ہمارے بزرگوں میں وہ نیک لوگ گزرے ہیں، یا کسی پیر صاحب سے، کسی بزرگ سے، اچھے اچھے بزرگ ہیں، سب قابل احترام ہے. بزرگوں سے ہمیں ایشو نہیں، ایشو یہ کہ ہم جو ان کی قبروں پہ جا کے ان سے مانگتے ہیں، اس چیز سے ایشو ہے، اس عمل سے ایشو ہے. تو ان سے اپنے آپ کی نسبت، اور یہ میری شفاعت کروائیں گے قیامت کے دن، اور بس جس ان کے ساتھ جڑ گئے، فلاں کی بیعت کر لی، بس جی ستے خیرہ، اور اب تو جی کوئی ایشو ہی نہیں ہے، اب جو مرضی کہتے پھرو، جو مرضی کرتے پھرو. یہ چیز غلط ہے. وہ ان اچھے لوگ تھے، اچھے بزرگ تھے، تو وہ ان کے کام آئیں گے، ان کے اعمال وہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے. بس ان کے لیے جو انہوں نے کمایا، ہمارے لیے جو ہم نے کمایا، جو جیسا کرے گا اسے ویسا ہی ملے گا. چلیے جی، الحمدللہ آج ہمارا آسان درس قرآن میں پہلا پارہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مکمل ہوا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس سے ہمارا دوسرا پارہ شروع ہو جائے گا. یہی انداز ہوگا، چند آیات اور اس کے آسان ترجمہ، اور پھر اس میں سے سیکھنے کی باتیں. بس درس قرآن یہی ہمارا پیٹرن رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے جی، ریکارڈنگ سٹاپ کر رہی ہوں. جو بہنیں جانا چاہتی ہیں آپ جا سکتی ہیں. جو اگلی آخری ہمارے چند منٹس کی اربعین نووی کی کلاس اٹینڈ کرنا چاہتی ہیں، آپ اسے جوائن کر سکتی ہیں. سبحانک